बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा हदीस नंबर 9। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मैट्रिक के सिलेबस के अंदर टोटल 20 अहादीस मुबारका हैं और इन 20 अहादीस को हमें तर्जुमा और तशरीह करनी होती है। तशरीह भी हमें अपनी ओन वर्डिंग के अंदर करनी होती है, तकरीबन एक पैराग्राफ की या 1.5 पैराग्राफ की, यानी कि आधे पेज की तकरीबन। तो इससे पहले हम जो है वो 8 अहादीसें कर चुके हैं। हमने अरबी की उर्दू तर्जुमा भी किया और उसको हमने एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, आज जो है वो हम हदीस नंबर 9 पढ़ेंगे। हदीस नंबर 9 ये है कि आप देखें अरबी के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है मन। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि मन जो है वो हुरूफ आम के लिए, यानी कि किसी आम लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जो कोई भी, यानी कि जिसने, जो। इसी लिखा है यहाँ पर देखें आप मन, तो इसका तर्जुमा लिखा है जिस शख्स ने, है ना। मन नसरा कौम ही, नसर कहते हैं मदद करने को, सही है। मन नसरा कौमहू, कि जिसने किसी कौम की मदद की, अला गैरिल हक के, ठीक है, किसी नाजायज मामले में। अला गैरुल हक, हक कहते हैं किसी जायज बात को, और गैरुल हक यानी कि नाजायज, और अला के मायने होते हैं पर, यानी कि जिस शख्स ने किसी नाजायज मामले में कौमहू, हु का जब जमीर आ रही है ना, हा और उसके ऊपर उल्टा पेश हु, इसका मतलब है वो उस शख्स की कौम है। जिस तरह आम जुबान में हम लोगों के भी होता है ना कि हमारा कोई रिश्तेदार होता है, जानने वाला होता है, दोस्त होता है, तो सिर्फ इस वजह से कि ये हमारा जानने वाला है, दोस्त है, तो हम उसकी जो है वो सपोर्ट कर लेते हैं, है ना, भले वो सही है या गलत है। तो हालांकि शरीयत हमें क्या कह रही है, हमें हदीस ये कह रही है कि नहीं, आपने जो है वो गैरुल हक यानी कि नाजायज मामले में आपने सपोर्ट नहीं करनी। मन नसरा कौमहू अला गैरिल हक के, जिस शख्स ने किसी नाजायज मामले में अपनी कौम की मदद की, फहुवा कल बईर लजी, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे लजी रदा फहुवा युनज़्ज़उ बिज़्ज़म्बिही, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऊंट कुएं में गिर रहा हो और वो उसकी दुम पकड़कर लटक जाए तो वो खुद भी इसमें जा गिरेगा। यानी कि कुएं में कोई ऊंट गिर रहा है और अगर कोई शख्स जाके उस ऊंट की दुम पकड़े कि मैं इस ऊंट को बचा लूंगा, तो आप बताएं क्या वो उस ऊंट को बचा सकता है जो ऊंट पहले से ही कुएं में गिर रहा है? तो इसका जवाब होगा नहीं, हरगिज नहीं। ऊंट का वजन काफी ज्यादा होता है कि एक आदमी खाली दुम से पकड़ के ऊंट को नहीं बचा सकता, बल्कि उल्टा होगा क्या कि वो ऊंट तो कुएं में गिरेगा ही गिरेगा, उसका गिरना तो तय है क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा है, और वो आदमी जो उसकी दुम पकड़ के ये सोच रहा है कि मैं उसको बचा लूंगा, तो वो भी उस ऊंट के साथ कुएं में गिर जाएगा, यानी कि दूसरे को बचाने के चक्कर में खुद भी गड्ढे में गिर जाएगा। तो ये मिसाल जो है वो अहादीस मुबारका के अंदर उस शख्स के लिए दी गई है जो अपने किसी कौम की नाजायज जो है वो हिमायत करे या नाजायज मामले में उनकी मदद करे। तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऊंट कुएं में गिर रहा है और वो उसकी दुम पकड़कर लटक जाए तो वो खुद भी उसमें जा गिरे। सही है। हदीस नंबर उसके बाद हदीस नंबर 10 देखें। इन्ना, बेशक, अकमल मोमिनीना, अकमल कहते हैं मुकम्मल, कामिल, कामिल तरीन मोमिनीन, यानी कि कामिल तरीन ईमान वाला। सही है। यकीनन, इन्ना अकमल मोमिनीना ईमानन, यकीनन मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो होगा अहसनहुम खुलका, जो उनमें इखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा हो। अहसनहुम, उन सब के अंदर अच्छा हो, खुलका, इखलाक के लिहाज से, यानी कि इसको हम मुहावरतन और इसको हम जरा सलीस उर्दू के अंदर ये कहें कि तमाम मोमिनों में मुकम्मल ईमान वाला मोमिन वो होगा जिसका इखलाक सबसे ज्यादा अच्छा होगा। इखलाक मतलब उसका चलना फिरना, बैठना, उठना, बोलना, मामलात को डील करना, किसी से गुफ्तगू करना। सही है। घर वालों के साथ तौर तरह का रवैया, बाहर वालों के साथ तौर तरह का रवैया, बड़ों के साथ अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, छोटों के साथ अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, सबके हुकूक का ख्याल रख रहा है। ऐसा शख्स जो इखलाक से पुर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कामिल तरीन ईमान वाला मोमिन होगा। ठीक है। और बहुत सारे लोगों में जिसका इखलाक ज्यादा अच्छा होगा वो ज्यादा अच्छा है। जैसे सूरह हुजरात में भी अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ اللہ کے نزدیک رنگ نسل قوم قبیلے تو ایک پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے تم لوگوں کے لیے. رنگ نسل قوم قبیلے یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے پہچان کے لیے بنائے ہیں. اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا پرہیزگار ہوگا, اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ حقوق اللہ, حقوق العباد اور اخلاق ہر معاملات کے اندر جو ہے وہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حدیث نمبر 11 دیکھیں آپ. الصلاۃ, صلاۃ جو ہے وہ ایک بدنی عبادت ہے, اور جس کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نماز. ویسے تو صلاۃ کا ترجمہ صلاۃ ہی ہونا چاہیے, یہ تو فارسی زبان کے اندر نماز کہتے ہیں, تو ہم لوگوں نے بھی اس کو اردو میں نماز کہنا شروع کر دیا. صلاۃ جو ہے وہ اس میں علم ہے, نام ہے عبادت کا, اسلام کے دوسرے رکن کا نام ہے, تو اس کو بھی ہمیں اردو میں صلاۃ ہی کہنا چاہیے. تو یہ جو ہم دن بھر میں 5 صلاۃ پڑھتے ہیں, صلاۃ الخمسہ, جمعے کی نماز ہوتی ہے, عید کی نماز ہوتی ہے, یہ سب صلاۃ کہلاتی ہیں. بدنی عبادت ہے اور اسلام کا دوسرا رکن ہے اور دین کا ستون ہے. اور قیامت کے روز سب سے پہلا سوال جو ہے وہ صلاۃ کے متعلق کیا جائے گا. تو اسی صلاۃ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے, بتانے کے لیے یہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ یعنی کہ نماز عماد الدین, دین کا ستون ہے, یعنی کہ پلر ہے, پلر دین کا پلر ہے. جیسے آپ کا گھر ہوتا ہے, گھر کے آپ نے نیچے 4 پلر, 8 پلر, 16 پلر نکالے ہوتے ہیں, اس پلر کے اوپر یہ آپ کی گھر جو ہے وہ تعمیر ہوئی بھی ہوتی ہے, اس کی چھتیں اس پلر کے اوپر اٹیچ ہوتی ہیں, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور. اب یہ پلر جتنا مضبوط ہوگا گھر اتنا مضبوط ہوگا, پلر جتنا کمزور ہوگا گھر اتنا کمزور ہوگا. ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے دین جو ہے, دین کے جو پلرز ہیں نا, اس میں سے ایک پلر یہ نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین, کہ نماز دین کا ستون ہے. ومن اقامہ, اور جس نے اسے قائم کیا, ومن اور من, جس نے اقامہ اسے قائم کیا, فقط اقامت دین, اس نے دین کو قائم کیا. یعنی کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. اور من, جس نے ہدامہ, اس کو ڈھا دیا, فقط ہدام الدین, اس نے دین کو ڈھا دیا. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کو دین کے ساتھ کتنا جوڑا گیا ہے, کتنا. یعنی کہ نماز اور دین کو آپ دیکھیں کس قدر ملا کر پیش کیا گیا ہے کہ نماز دین کا پلر ہے. اگر اس پلر کو جس نے مضبوط کیا تو اس نے دین اسلام کو مضبوط کیا, اور جس نے اس پلر کو کمزور کیا اس نے دین اسلام کو کمزور کیا. ٹھیک ہے. ومن اقامہ فقط اقامت دین, جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدامہ فقط ہدامت دین, جس نے اس کو ڈھا دیا, اس کو گرانے کی کوشش کی, اس نے دین کو گرا دیا. اندازہ لگائیں, کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دین کو, اللہ کے دین کو, جو غالب ہونے والا دین ہے, اس کو ہم گرا دیں؟ کوئی بھی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا. لیکن نماز نہ پڑھ کے, نماز سے دور رہ کر ایسا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ انسان جو ہے وہ دین کو گرا رہا ہے. ہمیں تو اپنے دین کو پروموٹ کرنا ہے, اپنے دین کو آگے پھیلانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں یہ اجتماعیت کو قائم کرنا پڑے گا. یہ اجتماعیت ہوتی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا, مساجدوں کو آباد کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کا جو ہے وہ عمل کرنے والا بناتے, اس کو دین کو قائم کرنے والا بناتے. آگے چلیں, 12ویں حدیث ہم دیکھتے ہیں. ایزا, جب. ٹھیک ہے. ایزا کا مطلب ہوتا ہے جب. قلتا, تم سے. لصاحبی کا, ایزا قلتا, تم نے, جب تم نے کہا. ایزا قلتا, جب تم نے کہا. لصاحبی کا, اپنے ساتھی سے. یوم الجمعاتی, جمعے کے دن. انصت, خاموش ہو جا. والامام یخطب, جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو. فقط لغوتا, تو تو نے فضول بات کی. جب تا کے اوپر زبر آ جاتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم. اذا, جب. قل, کہا. تا, تم نے. اذا قلتا, جب تم نے کہا. لصاحبی کا, تمہارے ساتھی سے, یعنی کہ اپنے ساتھی سے. لصاحب, اپنے ہی صاحب سے, یعنی کہ اپنے ہی ساتھی سے کہا. یوما, یوما کہتے ہیں دن کو. کس دن؟ یوم الجمعاتی, جمعے کے دن. انصتو, کہ خاموش ہو جا.
والامام یخطب، جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد، تو تم نے لغوتا، فقط یعنی کہ تحقیق، بے شک، لغوتا تم نے لغو بات کی، تم نے فضول بات کی۔ یہ جو حدیث ہے یہ جمعے کے روز خطبے کی اہمیت بتا رہی ہے کہ جب امام ممبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہو نا، تو اس خطبے کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ امام خطبہ دے رہا ہے اور ہم سب اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، کوئی باتوں میں لگا ہے، کوئی موبائل میں لگا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی یہ، پتہ چلا امام صاحب کیا خطبہ دے رہا ہے کوئی سن ہی نہیں رہا۔ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ امام جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے یہ اصل میں واعظ و نصیحت ہوتی ہے، یہ درس ہوتا ہے۔ اس کے اندر قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، احادیث پیش کی جاتی ہیں، معاشرتی برائیوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے دلائل سے ڈرایا جاتا ہے، روز آخرت کا خوف دلایا جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے یاد دلایا جاتا ہے۔ ہمارا رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن قرآن کا جو بنیادی پیغام ہے، دعوت توحید ہے، وہ پیش کیا جاتا ہے، اسلام کا اصل روپ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جمعے کے روز جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو دین سکھا رہا ہوتا ہے۔ جب دین سکھا رہا ہوتا ہے تو کتنا اہم ہے کہ اس کو سمجھنا، اس کو سننا، اور پھر اس کو اپنے اوپر پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا۔ بھائی لازمی سی بات ہے، زبیر غوری کی زندگی میں تبدیلی کب آئے گی؟ جب زبیر غوری کو حق کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جب زبیر کو حق کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا تو زبیر کی زندگی میں تبدیلی تو آنی نہیں ہے پھر۔ اور جب زبیر کو حق کے بارے میں کب پتہ چلے گا؟ جب زبیر سنے گا، ہے نا جی۔ آج ہم لوگ جمعے کا اہتمام کر کے مسجد جاتے ہیں، مسجد جا کے اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کی بات کو غور سے سنو۔ جب آپ سنو گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ امام خطبے میں دے کیا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک یہ بھی تو معاملہ ہے کہ عربی آتی نہیں ہے، امام خطبے میں کیا دے رہا ہے ہمیں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، یہ بھی ہماری کمزوری ہے۔ تو اس لیے، اور یہ خطبہ جو ہے وہ مقامی زبان میں بھی دیا جا سکتا ہے، تو جب خطبہ دیا جائے تو خاموشی سے سننا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جو امام ہے وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، وہ ہمیں دین اسلام سکھا رہا ہے، تو ہم دین اسلام کو سیکھیں گے تو عمل کریں گے نا، عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں تبدیلی ہوگی، تبدیلی ہوگی تو ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، اور جب انقلاب آئے گا تو ہم جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اور اللہ کے رحم و فضل سے جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے، آمین۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اہمیت دے رہی ہے کہ امام جب خطبہ دے رہا ہو تو خاموش رہو۔ اگر تم نے کسی دوسرے کو بھی یہ کہا نا کہ خاموش ہو جاؤ، درس ہو رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، خطبہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی تم نے فضول بات کہی ہے۔ خاموشی کے ساتھ امام جو خطبہ دے رہا ہے اس کو سنتے رہو۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 13 کے اوپر۔ من، میں نے کہا تھا من ایک عام لفظ ہے، جو شخص من تخطى رقاب الناسی، رقاب کہتے ہیں گردنوں کو، ناس کہتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کو۔ من تخطى رقاب الناسی، یوم الجمعاتی، جو شخص یوم الجمعاتی، جمعے کے دن، تخطى رقاب الناسی، لوگوں کی گردنیں پھیلان کر آگے جا رہا ہے، لوگوں کی گردنیں پھیلان کر آگے جا رہا ہے، اتقاء جسرن الی جہنم، تو گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اب یہ کیا چیز بتا رہی ہے؟ یہ چیز بتا رہی ہے کہ جب آپ جمعے کے روز مسجد جائیں تو مسجد جانے کے بعد جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں آپ سکون سے بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آگے چلا جاؤں، آگے کی صف میں چلا جاؤں تو لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کی گردنیں پھیلان کے کسی کی گردن سائیڈ میں کر رہے ہیں، کسی سے کہہ رہے ہیں بھائی سائیڈ میں ہونا، پیر پھیلان کے اوپر چلے گئے، لوگ بیٹھے ہوئے ان کے اوپر سے پیر پھیلان کے آگے جا رہے ہیں۔ ایسا عمل نہ کریں۔ اگر آپ کو اگلی صفوں میں جانا ہے، آگے جانا ہے تو جلدی آئیں، مسجد جلدی آئیں، جلدی آ کے آپ جو ہے وہ اگلی صفوں میں بیٹھے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے مسجد لیٹ پہنچتے ہیں، یا جب بھی آپ مسجد پہنچتے ہیں تو جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے، آگے جگہ ملتی ہے، آگے جائیں۔ اگر آپ کو مسجد کے کارنر سے، بعض لوگوں نے مسجد کے کارنر سے جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں سے آپ آگے جائیں۔ اگر آپ کو آگے کی صف میں جگہ ملتی ہے آپ آگے کی صف میں بیٹھیں، اگر آپ کو پیچھے کی صف میں جگہ ملتی ہے پیچھے کی جگہ صف میں بیٹھیں، لیکن آگے کی صف میں جانے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھیلان کر مت جائیں، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ من تخطى رقاب الناس، جو شخص لوگوں کی گردنیں پھیلانتا ہوا یوم الجمعہ، جمعے کے دن،
پھیلانگتا ہوا گیا. اتخذا جسرن الی جہنم، تو گویا اس نے جہنم کی طرف ایک پل بنا لیا. صحیح ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے. حدیث نمبر 14 دیکھیں. اذا، جب اقیمت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو جائے، فلا تأتوها تسعون، تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے مت آنا. وآتوها تمشون، بلکہ اطمینان سے آنا. وعلیکم سکینہ، تو اس کے لیے دوڑتے نہ آؤ بلکہ اطمینان سے آؤ، چلتے ہوئے آؤ. وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا، اور جو نماز تم پالو اس کو ادا کر لو. فما فاتم فاتم، اور جو تم سے رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو. بڑی آسان بات ہے. یعنی کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ وضو کر کے اپنے گھر سے نکل کے آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کو پہلی تکبیر کی آواز آ گئی اللہ اکبر، امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، تو ایسا نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. بعض لوگ جلدی جلدی وضو کرنا شروع کر دیتے، بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائی، سکون سے اطمینان سے چلتے ہوئے آئے آپ. اگر آپ فجر کی صلات ہے 2 رکعت ہے، ظہر کی ہے 2 رکعت ہے، عصر کی ہے، ظہر کی ہے 4 رکعت ہے، عصر کی ہے 4 رکعت ہے، مغرب کی ہے 3 رکعت ہے، عشاء کی ہے 4 رکعت ہے، جو فرض نماز کی جتنی رکعتیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں 1 رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکل گئی، کوئی مسئلہ نہیں. جتنی آپ کو آپ سکون سے آئیں چلتے ہوئے، جتنی آپ کو نماز مل جائے اتنی آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. جب امام سلام پھیر لے تو آپ سلام مت پھیریں، آپ واپس کھڑے ہو جائیں، اور جو رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں اس کو آپ مکمل کریں. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ ظہر کی نماز کے لیے آپ وضو کر رہے تھے اور امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا. آپ آرام سے سکون سے وضو کریں. وضو کرنے کے بعد آپ آرام سے جائیں. جانے کے بعد امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں. اس وقت امام دوسری رکعت پڑھے، آپ کی 1 رکعت مس ہو گئی، تو اب آپ دوسری رکعت سے نماز پڑھیں. وہ امام بیٹھ جائے، آپ بھی تشہد پہ بیٹھیں، پھر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو. پھر جب وہ سلام پھیرنے لگے تو آپ سلام مت پھیریں. سلام پھیرنے کے جیسے ہی وہ سلام پھیر لے تو اب آپ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے کے بعد وہ جو آپ کی پہلی رکعت رہ گئی تھی، آپ ثنا پڑھیں، تعوذ و تسمیہ پڑھیں، سورت پڑھیں، اس سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں، پھر رکوع و سجود کریں، اور پھر اس کے بعد اتحیات میں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ اتحیات اور درود اور دعا پڑھ کے پھر آپ سلام پھیریں. یعنی کہ جو آپ سے جتنی رکعتیں رہ جائیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کر لیں. اس سے آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ حدیث آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ جب کبھی نماز کھڑی ہو جائے، یعنی کہ جماعت کھڑی ہو جائے، تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ اطمینان سے آؤ، چلتے ہوئے آؤ. جو نماز تم پالو، یعنی کہ جو نماز تمہیں امام کے ساتھ مل جائے اسے ادا کر لو، اور جو تم سے رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو. اب اس کی طرف ہم 15ویں حدیث کی طرف آتے ہیں. من، دیکھیں من پھر وہی عام لفظ ہے جس نے. من ساما رمضانہ، ساما کہتے ہیں روزے کو، رمضانہ رمضان کے روزے. من ساما رمضانہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے، واہ، اور قامہ، اور قیام کیا، یعنی کہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، راتوں کو جاگا، راتوں کو قیام اللیل کیا، راتوں کی نمازیں پڑھی اس نے، اللہ کے سامنے رکوع و سجود کیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، نماز کے لیے کھڑا ہوا. ٹھیک ہے جی. وقامہ، اور قیام کیا، اور یہ جو قیام ہے نا یہ راتوں کا قیام کیا. ٹھیک ہے. من، جس نے، ساما، روزے رکھے، رمضانہ، رمضان کے، وا، اور کامہ، قیام کیا، ایمانوں، ایمان کے ساتھ، و احتسابن، اور احتساب کے ساتھ، یعنی کہ اپنا چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ، اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے کہ میں نے کتنے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. اپنا احتساب بھی کرے کہ میں میرے یہ غلط کام تھے، آج سے میں اس غلط کاموں سے توبہ کرتا ہوں. ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ جس نے یہ کام کیا، غفر لہو، اس کے گناہ معاف ہو جائے، غفر لہو، معاف ہو جائیں گے اس کے، ما تقدم من ذنبی، پچھلے جتنے بھی گناہ تھے. ما تقدم من ذنبی، ذنبی کہتے ہیں ذنبی ہی، اس کے گناہ، تقدمہ، ما تقدمہ،
پچھلے جتنے بھی اس کے گناہ تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے. من صام رمضان واقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالکل اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو یہ جو دو حدیثیں ہیں نا، یہ دونوں حدیثیں اس میں مل گئی ہیں. یعنی کہ رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا ایمان کے ساتھ، صحیح ہے، ایمان کے ساتھ اور احتساباً اجر کی نیت کے ساتھ، اپنا چیک اینڈ بیلنس کرتے ہوئے احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہے تو میں ریکارڈنگ اسٹاپ کر دوں گا، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں.